तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि भाई जिसको रमजान का महीना मिला, जिब्राइल ने कहा जिसको रमजान का महीना मिला और उसकी बख्शिश ना हो सकी या रसूलल्लाह हलाक हो जाए, फरमाया आमीन। इस रमजान में ऐसा क्या है कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि भाई वो हलाक हो जाए? तो सुनो भाई, अब रमजान के फजाइल सुनो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान की हर अफ्तारी के वक़्त, एक अफ्तारी कल गुजर गई ना भी, कल से इब्तिदा हो गई है, हर अफ्तारी के वक़्त अल्लाह 10 लाख लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल रहा। हर अफ्तारी 29 तक। फिर जब आखिरी अफ्तारी होती है तो अल्लाह ने जितना बाकी दिनों में निकाला होता है, अल्लाह आखिरी दिन उतने लोगों को जहन्नम से निकालता है। तो तकरीबन 6 करोड़ या 5 करोड़ 80 लाख लोग इस रमजान के महीने में जहन्नम से निकलकर जन्नत में जा रहे हैं। बताओ भैया, अगर इनमें नाम ना आया तो फिर? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रोजे का बदला क्या है? एक रोजे का बदला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि पूरे 11 महीना, मुहर्रम, सफर, यहां से शुरू हो जाओ, चलते 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 शाबान तक, ये 11 महीने अल्लाह पूरे 11 महीने पूरी जन्नत को सजाता रहता है, महकाता रहता है, खुशबुएं देता रहता है और आरास्ता करता रहता है और उसको महकाता रहता है। क्यों? अल्लाह फरमा रहे हैं रमजान आ रहा है, जन्नत को सजाया जा रहा 11 महीने, किसके लिए? रमजान के लिए। फरमाया जब रमजान की पहली रात होती है, अल्लाह के अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, वो हवा जन्नत में पहुंचती है। जन्नत के अंदर सोने चांदी के दरख्त हैं, उनके पत्ते भी सोने चांदी के हैं, वो पत्ते आपस में हिलते हैं, टकराते हैं, तो जन्नती जो हूरें होती हैं उनको पता चल जाता है भी रमजान शुरू हो गया। तो जन्नत की एक हूर है, उसका नाम है हूरे आईना। ये जन्नत की हूरों की भी मलिका है, जन्नत की हूरों की भी मलिका है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सिफात बयान फरमाई है कि अल्लाह ने इस हूर को कैसे बनाया है। 130 फुट इसका कद है, इस जन्नती हूर का 130 फुट इसका कद। मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से अल्लाह ने इसके वजूद को बनाया है। हम मट्टी, पानी, हवा और आग से बने हैं ना, जन्नत की लड़की मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनी है। फिर अल्लाह ने इसके अंदर आबे हयात डाला है, आबे हयात, उसके जरिए से गूंद कर अल्लाह ने इसको अपने अमरे कुन से इस लड़की को पैदा किया है। फिर उसके चेहरे पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली डाली है। इस लड़की के चेहरे पे नूर की तजल्ली डाली है। उस नूर की तजल्ली का असर यह है कि ये जो उसके गाल हैं, ये गाल जब जन्नती उसके करीब जाएगा, इन गालों में उसको अपना चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। 130 फुट इसका कद है, सर से लेकर पांव तक इसके लंबे बाल हैं, सर के चोटी से चलते हैं, एड़ी की चोटी को इसके बाल चूमते हैं। और वो बाल कितने नूरानी, मेरे नबी ने फरमाया कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई हो, एक मोमबत्ती भी ना जल रही हो, इतना अंधेरा हो, इसके सर का एक बाल निकाल कर ये जो आसमान दुनिया नजर आ रहा है इसे नीचे लटका दो, इस एक बाल से इतना नूर निकलेगा कि तेरी सारी दुनिया को रोशन कर देगा। इतना नूर है इसके बालों में। इसके सर पे जो दुपट्टा है, जो सर पे दुपट्टा लेती है, उस दुपट्टे में क्या कमाल, मेरे नबी ने फरमाया आसमान दुनिया, इससे उस दुपट्टे को नीचे करके सिर्फ यूं लहरा दो, यूं लहरा दो, इससे ऐसी खुशबू निकलेगी कि पूरा शादबाग नहीं, पूरा लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरा बर्रे आजम एशिया नहीं, अल्लाह की कसम, साथ के साथ बर्रे आजम उसके इस दुपट्टे की खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। 70 जोड़े पहने हुए, हर जोड़े का रंग अलग अलग नजर आ रहा है, हर जोड़े का रंग अलग अलग नजर आ रहा है और हर जोड़े पे खुशबू अलग अलग महसूस हो रही। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि उस 70 जोड़ों में इस जन्नती को, उस जन्नती हूर, हूरे आईना का जिस्म नजर आएगा, चांदी की तरह चमकता हुआ। फिर उस जिस्म में से उसका दिल नजर आएगा, फिर उस दिल के अंदर इसी के लिए मोहब्बत है, अल्लाह ये मोहब्बत भी दिखा देगा, ये मोहब्बत भी दिखाएगा। 70,000 खादिम इसके इस तरफ है, 70,000 खादिम इसके, 1,24,000 खादिमों के दरमियान में ये लड़की चलती है। मेरे नबी ने फरमाया कि वो जन्नत की हूर जब एक कदम रखती है, एक कदम रखती है, तो उसके सर से लेकर पांव तक 1,00,000 जिस्म से अंदाज और नखरे उसके जिस्म से निकलते।
اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایک روزہ رکھے گا اس کے لیے میں نے یہ جنت کی حور تیار کر کے رکھی ہوں. حور تیار کر رکھی. اسی اتھے لٹو ہوئے پہ ہیں. ہاں جی. اور جنت میں جو دنیا کی عورت جائے گی اس کا حسن اس جنتی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا. جو ایمان والی جائے گی, ایمان والی جائے گی. تو یہ ایک روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے. تیسری حدیث الترغیب والترہیب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ تراویح کے ہر سجدے پر, اس حدیث کے 5 حصے ہیں, تراویح کے ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تراویح میں کتنے سجدے ہوتے ہیں بھائی؟ 40. تو 15 کو 40 سے ضرب دو, 60,000. ایک رات میں 60,000 نیکی. اور رمضان میں ہر عمل 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے, تو 60 کو 70 سے ضرب دو, 60,000 کو 70 سے ضرب دو. وہ کڑکاؤ کیلکولیٹر, چلو جتنا بھی آپ کو پتہ ہے. تو کتنا اجر بڑھ گیا ایک سجدے کی وجہ سے, 1500 نیکی ایک سجدے کی وجہ سے. اب جو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں؟ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں بھائی. اور یہاں پر مسئلہ سن لو بھائی, اگر میں 1000 ایک دفعہ بھی قسم اٹھاؤں تو میں خانش نہیں ہوں گا. قیامت کے دن میں آپ کا دیندار ہوں گا, میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, 8 رکعت تراویح میرے نبی نے زندگی بھر نہیں پڑھی. 8 رکعت تراویح سنت ہے ہی نہیں, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے, کسی تابعی کے عمل سے ثابت نہیں ہے, کسی امام کے عمل سے ثابت نہیں ہے, کسی غوث قطب 1400 سال کی صدی اٹھا لو, کسی ایک عالم سے جو حق والا ہو, کوئی ایک آدمی یہ بات ثابت کر دے کہ اس کی مسجد میں 8 تراویح ہوتی رہی ہو, پورا مہینہ ہوتی رہی ہو, با جماعت ہوتی رہی ہو, پورا قرآن پڑھا جا رہا ہو, اللہ کی قسم اس مسجد میں آج ہی 8 تراویح پڑھوں گا. ہے ہی نہیں اللہ کی قسم. پھر قسم اٹھا رہا ہوں بھائی, 8 تراویح میں نبی کی سنت نہیں, ذہن میں رکھنا. ایک تو 8 تراویح پڑھ کے جانے والا اپنا نیکیاں کم کر رہا ہے, دوسرا 8 کو سنت سمجھ کر دین میں بدعت کر رہا ہے. اور یہ 8 تراویح شروع کب سے ہوئی ہے یہ بھی سن لو. ملکہ وکٹوریا کے آنے سے پہلے 1280 ہجری میں, 1290 ہجری میں, 1290 ہجری میں ملکہ وکٹوریا کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کسی مسجد میں 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی تھی بھائی. کسی ایک مسجد میں 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی تھی. نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی خانقاہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مصلی, نہ کوئی گھر کہ جس میں 8 تراویح با جماعت ہوتی رہی ہو, پورا مہینہ ہوتی رہی ہو, اس میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہو. اس بدعت کو شروع کرنے والا سب سے پہلے محمد حسین بٹالوی ہے, اہل حدیث محمد حسین بٹالوی ہے. سب سے پہلے اس نے اس کا فتویٰ دیا تھا کہ بھی تراویح 8 رکعت سنت ہے, 20 رکعت سنت نہیں ہے. پھر انہی کے خلاف ان کا ایک مولوی تھا غلام رسول, اس نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ امت میں سب سے پہلا فتنہ ڈالنے والا ہے. میرا چیلنج ہے کہ ملکہ وکٹوریا کے آنے سے پہلے کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں 8 رکعت تراویح ہو, پورا مہینہ ہو, با جماعت ہو, اور اس میں پورا قرآن پڑھا جائے. یہ 4 باتیں ثابت کر کے دکھا دو. حضور نبی کریم علیہ السلام نے 23, 25 اور 27 رمضان کو تراویح پڑھی ہے. اب بتاؤ بھی اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی ہے, کتنی پڑھی ہے, کون بتائے گا؟ بولو بھائی, وہ سارے بولو. نہیں سمجھے, نہیں کون بتائے گا, میں یہ پوچھ رہا ہوں. صحابی بتائے گا بھائی. حضور کے مقتدی کون ہے؟ میں جمعے کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں کہ 4 پڑھتا ہوں, بار کو کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے نا بھائی, کیا آپ میرے مقتدی ہیں؟ آپ بتائیں گے. مولوی صغیر جمعے کے بعد دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, جمعے کی 2 پڑھتا ہے کہ 4 پڑھتا ہے, آپ بتائیں گے نا بھائی. تو اللہ کے نبی نے 8 پڑھی کہ 20 پڑھی, کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں. اور کسی ایک صحابی سے بھی 8 رکعت ثابت نہیں, ایک صحابی سے بھی ثابت. یہ تو فتویٰ لگاتے نا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کہ یہ بدعت حضرت عمر نے شروع کی ہے. اللہ اکبر, زمین لرز جائے, ان بدبختوں کی زبان نہیں لرزتی.
کہ عمر جیسے انسان پر بدعت کا فتویٰ لگ رہا کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا، اللہ کے عمر کے دل پہ بھی حق جاری کر دیا. یعنی عمر جب بھی بولے گا حق ہوگا، جب بھی سوچے گا حق ہوگا. اس عمر کے بارے میں یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اس کی بدعت. یعنی تو سمجھ چکا ہے 14 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد کہ سنت یہ ہے. عمر نہیں سمجھ سکے، عثمان نہ سمجھ سکے، علی نہ سمجھ سکے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ نبیوں کے بعد اگر اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا ہے تو علی کو دیا ہے، وہ نہ سمجھ سکے. اور یہ آج کا چوڑا سمجھ گیا. تو اس لیے بھائیو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جس کو دلائل چاہیے میرے پاس موجود ہے، نماز کے بعد لے لینا. تراویح 20 ہے بھائی، 8 کوئی تراویح نہیں ہے. جو 8 تراویح پڑھتے ہیں میرا ان سے 4 سوال ہیں، یہ 4 سوالوں کے جواب پہلے لے آؤ بھائی. نمبر 1 8 تراویح، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 با جماعت، نمبر 4 قرآن ختم کرنا. یہ 4 باتیں حدیث سے ثابت کر دو، میں آپ کا غلام. پھر مجھ سے مناظرہ کرنا. پہلے ان 4 سوالوں کے جواب لے آؤ کہ اللہ کے نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، پورا مہینہ رمضان میں پڑھی ہو، اور پورا با جماعت پڑھی ہو، اور پورا قرآن ختم کیا ہو. یہ حدیث لے کے دو بھائی. آپ سے بھی کوئی کہے نا بھی 8 تراویح ہیں، ان سے یہ 4 سوال کرو بھائی. 4 سوال ذہن میں بیٹھ گئے بھائی کہ بھی 8 رکعت تراویح اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، پورا مہینہ پڑھی ہے، تیسرا با جماعت پڑھی ہے، اور قرآن ختم کیا ہے. ہمیں یہ حدیث لا کر دو. تو تراویح 8 نہیں بھائی، ذہن میں رکھنا. کتنی ہے بھائی؟ 20. تو ایک رکعت پہ کیا مل رہا ہے بھائی؟ ایک سجدے پہ کیا مل رہا ہے؟ 1500 نیکیاں. 40 پہ 60,000 نیکیاں. 60 کو 70 سے 2 کروڑ تک بات پہنچ جاتی ہے. اگلا حصہ میں نبی نے ارشاد فرمایا، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ جنت میں سرخ یاقوت کا اتنا بڑا گھر عطا فرماتے ہیں کہ اس گھر کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. 60,000 ایک سجدے پہ اللہ فرما رہے ہیں. تیسرا حصہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ہی رمضان کا روزہ رکھا، روزہ رکھتے ہی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے گناہ معاف کرتا. چوتھا حصہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روزے دار کے لیے، سحری سے لے کر افطاری تک، اللہ ہر روزے دار کے لیے 70,000 فرشتوں کو بٹھا دیتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اب اس روزے دار کے لیے جتنی یہ دعائیں مانگ رہا ہے اس کی دعاؤں پہ آمین کہتے رہو، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر. ہر روزے دار کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دن میں جو نماز پڑھتا ہے، فرض یا نفل، وہ تو تراویح کی بات تھی، اب دن کی بات ہے. دن میں جو نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کے ہر سجدے پر اللہ جنت میں اتنا بڑا درخت عطا فرمائیں گے کہ اس کا سایہ ختم کرنے کے لیے 500 سال چاہیے. 500 سال چاہیے. یہ رمضان کی برکت. اب آخری چیز سن لو کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ یہ جنت، یہ حور اور یہ محلات اور یہ غلمان، فرمایا یہ چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں خود اللہ ہوں. خود اللہ ہوں. اللہ مل گیا، پیچھے کچھ رہ گیا. جس کا اللہ ہو گیا دنیا بھی کٹ گئی، آخرت بھی کٹ گئی. جس کا اللہ ہو گیا موت اچھی ہو گئی. جس کا اللہ ہو گیا قبر اچھی ہو گئی. جس کا اللہ ہو گیا عرش میں سایہ مل گیا. جس کا اللہ ہو گیا حساب آسان ہو گیا. جس کا اللہ ہو گیا پل صراط پار ہو گیا. جس کا اللہ ہو گیا جہنم سے بچ گیا. جس کا اللہ ہو گیا جنت میں پہنچ گیا. اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی، اب جو رمضان میں اس اللہ کو نہ پا سکے اس کے لیے پھر میرے نبی کی بددعا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی، کہ غلط ہے؟ تو بھئی اللہ پاک ہمیں اس رمضان کی مبارک گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس مہینے میں 4 کام کرو بھئی کثرت سے. 4 کام. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو بھئی. لا الہ الا اللہ کا ذکر جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو. نمبر 2 استغفار کثرت سے کرو بھئی. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ پڑھ سکتے ہو، ورنہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہو. نمبر 3 جنت زیادہ مانگو اور جنت الفردوس اللہ سے مانگو. جو 3 دفعہ کہتا ہے یا اللہ جنت الفردوس دے تو جنت الفردوس کہتی ہے اللہ اس کو دے دے. اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو. جو 3 دفعہ کہتا ہے یا اللہ جہنم سے پناہ دے تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس کو پناہ دے دے، اس کو پناہ دے دے. تو اتنی بڑی رحمتیں ہیں لیکن 4 لوگوں کی بخشش نہیں بھائی. اوپر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. میرے بھائی کھڑے ہیں، میں کو اوپر جگہ ہے بیٹھنے کی. اوپر چلے جائیں میرے بھائی، ناراض نہ ہونا. تو 4 آدمیوں کی بخشش نہیں اس مہینے میں بھائی. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہے.
یہ جو میں نے فضائل سنا ہے اس کو ذہن میں رکھنا. اللہ نہیں ملے گا. 10 لاکھ لوگوں میں اس کی بخشش کا حصہ نہیں ہوگا. 4 لوگ. نمبر 1 شراب کا عادی. شراب سے مراد ہر نشہ کرنے والا. یہ مراد نہیں کہ جو شراب پیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. چس دے سوٹے لا رہا وہ بخشیا ہے. علی دے ملنگ پیندے گھوٹ گھوٹ کے پنگ جدو ہوندی بند کی کہندے نے یا علی. سمجھ آئی بھائی. ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی چرس پیو تے اکھاں لال, شراب پیو تے گالاں لال, پھڑے جاؤ تو پیچھوں لال. اس سے مراد ہر نشے والی چیز ہے بھائی. ہر کل مسکر حرام. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز کہ جس کی زیادہ مقدار پینے سے انسان پہ نشہ آ جائے اس کا ایک گھونٹ بھی حرام, ایک سوٹا بھی حرام. تو بھنگ بھی حرام ہے, شراب بھی حرام ہے, چرس بھی حرام ہے, افیم بھی حرام ہے. نسوار جائز ہے, حرام نہیں ہے, لیکن مکروہ ہے. نہ رکھو بھی فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی جسمانی فائدہ ہے, کوئی ڈولے شولے باندھے نے, کوئی باڈی شاڈی باندھ رہی ہو, حرام نہیں ہے بھائی, حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نشئی کی بخشش نہیں. نمبر 2 والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں. نمبر 3 رشتے ناطے توڑنے والے کی بخشش نہیں. نمبر 4 دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ میں کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, مجھ میں طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی, لیکن دل میں پروگرام بناتا ہوں, موقع ملے میں چھڑنا نہیں, میں نے بڑھنا ہے, میں چھوڑوں گا نہیں. اس کو کینہ بولتے ہیں. اس کی بھی بخشش نہیں ہے. تو لہٰذا بھی اگر ان اعمال میں سے کسی میں ہم شامل ہیں تو توبہ کرو بھی, ابھی موقع ہے, توبہ کر لو, ابھی پورے دن باقی ہیں. اللہ پاک اس میں ہمیں انشاءاللہ رحمتوں میں برکتوں میں ضرور حصہ عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو بند کر دیں.